अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो। एपिसोड 5। हमाद अहमद ये सब कुछ सोचने पर इसलिए मजबूर थे कि उन्होंने मीरा की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के जज्बात देख लिए थे। उसके चेहरे के रंग जो लपक लपक कर बुला रहे थे, उसके अंग अंग में स्पुर्दगी का इजहार था। वो मीरा को कुछ कह भी ना सकते थे कि आखिर को वो उनकी मेहमान थी और मियाँ जी की लाडली बहू की कज़न भी। उसे कुछ कहकर कोई मुसीबत हमाद अहमद ना मोल लेना चाहते थे, इसलिए लिबास तब्दील करके नीचे आ गए, जहाँ फौजिया भाभी और वो कातला जिसका नाम तामीर फारूकी उर्फ मीरा था, उनका इंतज़ार कर रही थी। जिस रोज़ मियाँ जी ने फौजिया से कहा था कि वह हमाद अहमद के लिए कोई लड़की देखे जो उनकी हम पल्ला भी हो, तो फौजिया के जहन में एकदम ही अपनी शौक नटखट सी कज़न तामीर अपनी पूरी रानाइयों के साथ उतर आई थी। तमीर पहली बार पाकिस्तान उस वक्त आई थी जब फौजिया की शादी हो रही थी। अनवार फारूक की भांजी की शादी पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए आए थे, तो तमीर भी जिद करके आ गई थी। ये उन दिनों जूनियर कैम्ब्रिज कर रही थी। नहायत भोली भाली बातें करने वाली मीरा फौजिया को बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर वो अनवार फारूकी के साथ फौजिया की शादी के दूसरे दिन ही चली गई थी, मगर फौजिया को अपना गर्विदा बना गई थी। दोनों की खतों किताबत थी और एक दूसरे से खासी बेतकल्लुफ़ भी हो गई थी। ये भी इत्तफाक था कि तमीर बिल्कुल अचानक ही बिन इतला के आ गई थी। बकौल उसके वो फौजिया को सरप्राइज़ देना चाहती थी। शकीला आज़म ने फौजिया को उसके आने की इतला फ़ोन करके दी तो फौजिया फ़ौरन ही जा पहुंची। हाय, मीरा तो बहुत प्यारी हो गई है। फौजिया ने उसे बाजुओं से थाम कर सर से पैर तक हैरत से देखा, जिसकी सोने जैसी रंगत दमक रही थी, आंखें बेतहाशा चमक रही थीं। फौजिया के जहन में मियाँ जी का जुमला गूंजा, फौजिया पुत्र, हमाद के लिए कोई लड़की देख जो हमारी हम पल्ला हो। जब मियाँ जी ने ये जुमला कहा था तो एकदम ही फौजिया की आंखों के सामने मीरा आ गई थी, और अब मीरा को देखा तो मियाँ जी का कहा हुआ जुमला जहन के बर्तन में टन टन बजने लगा। बस अब तो यही रहना, खैर तो है भाई। मीरा बुलबुल की तरह चहकी, तुझे अब मैं नहीं जाने दूंगी। अब तो इसी वतन में रहेगी, मेरे शहर में, बल्कि मेरे घर में। वो खुशी खुशी बोल रही थी। या वहशत, क्या फवाद भाई की दूसरी शादी करवा रही हो? मीरा शरीर हो गई। कमीनी हो तुम। फौजिया ने मीरा की पीठ पर दपरसीद करते हुए हंसकर कहा, मैं चाहती हूँ तो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे देवर हमाद अहमद की प्यारी सी बीवी बनकर। लेकिन यार फौजी, वो है कैसा? मीरा ने पूछा। बहुत ही ग्रेसफुल है, बस तो हामी भर ले। मैं तो देखे बगैर हामी नहीं भरूंगी, मीरा ने सर झटकते हुए कहा। तुझे मुझ पर एतमाद नहीं? फौजिया ने शिकवा किया। ये बात नहीं फौजी, मीरा ने कहना चाहा तो फौजिया उसकी बात काट कर बोली। तुझे क्या पता वो ख़ानदान की कितनी लड़कियों के जिस्म में दिल बनकर धड़कता है। अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है। सच सच मीरा, वो बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है खुदा ने तुम दोनों के एक दूसरे ही के लिए बनाया है। मीरा ने शोही से हुनकारा भरा। उसे अब तक कोई लड़की ही पसंद नहीं आई, दिल का कागज़ कोरा ही लगता है। फौजिया जल्दी जल्दी बता रही थी। आपको क्या इल्म कि उसके दिल पर अभी कोई नाम नहीं लिखा? मीरा ने तन से कहा, क्योंकि अब वो बहुत तकल्लुफ़ से बोल रही थी। अगर उसकी कोई पसंद होती तो वो उसे ज़रूर अपना लेता। मियाँ जी से बात मनवाने के तमाम गर्स आते हैं उसे। तुम्हें यकीन है कि वो मुझे पसंद करेगा? अरे क्यों नहीं, तुम हो ही इतनी प्यारी, और फिर हाई सोसाइटी मूव करने के तुम्हें सारे आदाब आते हैं। और उसे क्या चाहिए? यूं भी घर में बड़ी बहू होने की वजह से मियाँ जी मेरी बात मानते हैं, फौजिया ने कहा। ठीक है डियर। मीरा ने सोफे की पुश्त से सर टिका दिया और बोली, मैं तुम्हारे देवर को देखूंगी, फिर सोचूंगी कि कौन सा तीर चलाना चाहिए। वैसे है वो बहुत रिजर्व टाइप बंदा, फौजिया ने बताया। अरे छोड़ो फौजी, मीरा एकदम ही सीधी होकर बैठ गई। ये मर्द और रिजर्व नामुमकिन सी चीज़ है। जहाँ औरत का कुर्ब पाया प्याज की परतों की तरह खोल उतरने लगते हैं। तुम क्या जानो? बहुत मालूमात है, फौजिया ने अबरू चढ़ाकर शौखी से पूछा। आखिर आधी दुनिया देख रखी है, हर नस्ल हर मज़हब और मुल्क के मर्दों को देखा है, इतना तो मुशाहदा है ही। फिर हमारे एशियाई मर्द को औरत कैसी भी हो, काली मोटी गोरी पतली, उनकी राल टपकने लगती है, मैं जानती हूँ। मीरा बुरे बुरे मुंह बनाकर बोल रही थी।
اور فوزیہ اس کی اتنی سچی اور کھری بات سن کر ہنس دی تھی۔ پھر فوزیہ رات کو میرا کی وجہ سے وہیں رہی تھی۔ بچوں کو سلانے کے بعد وہ میرا سے ڈھیروں باتیں کرتی رہی، اپنی باتیں، اس کی باتیں اور حماد احمد کی باتیں، مستقبل کے ڈھیروں حسین خواب۔ میرا کی آنکھوں کی منڈیروں پر دیوں کی صورت روشن ہو گئے تھے، اور حماد احمد کے خیالی پیکر میں رنگ بھرتے ہوئے رات کے پچھلے پہر میرا سوئی تھی۔ پھر دوسرے روز دوپہر کو وہ فوزیہ کے ساتھ شہر ذات کاٹیج آ گئی تھی۔ دل میں پہلی بار میرا نے عجیب سی اتھل پھتل محسوس کی تھی، جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ شہرزاد کاٹیج میں داخل ہوتے ہی اس کے دل میں یہ خواہش پارے کی طرح مچلی، کاش سب سے پہلی ملاقات حماد احمد سے ہو۔ مگر بھلا خواہشیں اس طرح بھی کبھی پوری ہوتی ہیں کہ جو چاہو وہ دسترس میں ہو اور فوراً پا لو۔ پہلی خواہش ہی میرا کی پوری نہ ہوئی تھی۔ بخت جہاں اور میاں جی نے میرا کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بہت محبت شفقت سے پیش آئے، اور وہ سوچنے لگی کہ اگر پیاری سی فوزیہ اور میاں جی بخت جہاں کے ساتھ اس کے پرشفقت سایہ میں زندگی گزارنے لگے تو زندگی کا سفر کتنا سہل ہو جائے۔ پھر فوزیہ نے میرا کے کہے بغیر اسے حماد احمد کی ڈھیر ساری تصویریں دکھا دیں تو میرا نے سوچا، واقعی فوزیہ میرے لیے تمہارا انتخاب A1 ہے۔ مگر اس نے فوزیہ سے اپنے دل کی بات نہیں کہی۔ فوزیہ نے پوچھا، کیسا لگا حماد؟ سو میرا نے اوپری ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبا کر شوخی سے کہا، تو فوزیہ اس کی شرارت جان کر ہنس دی اور بولی، یہ تو تب پوچھوں گی جب تم اس سے ملو گے۔ اور واقعی جب میرا نے حماد کو دیکھا، ان سے باتیں کی تھیں، تو ان کا گمبھیر اور خوبصورت لہجہ اس کے روم روم میں اتر گیا۔ ان کے لہجے کی ٹھنڈک میرا کی رگ رگ میں امرت بن کر بہنے لگی تھی، اور ایوان دل میں اسے صاف طور پر حماد احمد کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی کہ قدرت نے بغیر کسی جد و جہد کے اتنا گریسفل اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والے شخص کی قربت کا سامان کر دیا تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ حماد احمد اسے یوں ایک دم ہی اچھے لگنے لگ جائیں گے، کیونکہ عموماً تصور کی دنیا حقیقت کی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ تصور جو پھولوں اور خوشبوؤں کی وادی کی سیر کراتا ہے، جبکہ حقیقت تو سخت نوکیلی چٹانوں جیسی ہوتی ہے۔ چلو تو صرف آبلہ پائی ہی نصیب میں آتی ہے، مگر حماد احمد خان تو تصور اور حقیقت میں اسے ایک سے ہی نظر آئے تھے، اس لیے وہ خود پر جس قدر ناز کرتی کم تھا۔ ناشتے کی میز پر گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ میرا کی وجہ سے خاصا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ حماد پتر، آج تو چھٹی لے آنا، میاں جی نے ایک دم ہی کہا۔ کیوں میاں جی؟ حماد احمد نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ بھئی میرا دی کو کہیں سیر کروانا، اب دیکھو نا، تم ہی اس گھر میں زیادہ پڑھے لکھے ہو، جس بات کی سمجھ اسے اردو میں نہ آئے تو تم انگریزی میں سمجھا سکتے ہو، ہم ہوئے پینڈو بندے۔ وہ ہنسے۔ میاں جی کی اس بات پر حماد احمد بھی ہنس دیے اور کہنے لگے، بس اسی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کا گائیڈ بن جاؤں؟ میاں جی کی آنکھوں میں مشعل محبت روشن ہو گئی۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پری چہرہ لڑکی کے گائیڈ بن جاؤ، مگر میاں جی ابھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ حماد احمد نئے دور کے نوجوان تھے۔ نئے دور کا نوجوان بیوی بعد میں چاہتا ہے، پہلے عورت میں ذہنی ہم آہنگی تلاش کرتا ہے۔ نئی نسل بہت جلد باز ہے اور مرد تو بہت ہی جلد باز۔ وہ چاہتا ہے عورت اس کے تصور کے مطابق ڈھلی ڈھلائی ملے۔ وہ اتنا انتظار نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ عورت کو اپنی پسند کے مطابق ڈھال سکے۔ پسند کے مطابق نہ ہو تو جلد اس کا دل اوب جاتا ہے۔ تبھی میاں جی چاہتے تھے کہ حماد احمد نئے دور کا مرد ہے۔ یہ سائنسی دور ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حماد احمد میرا کو دیکھ لے، پرکھ لے۔ انہیں یقین تھا کہ حماد نے میرا کے ساتھ وقت گزارا تو اسے پسند کرنے لگیں گے۔ یوں بھی میرا انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ ابھی تو انہوں نے فوزیہ سے بھی بات نہ کی تھی۔ پہلے وہ بیٹے کی رائے میرا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے، اور حماد احمد تبھی رائے دے سکتے تھے جب وہ میرا کے ساتھ کچھ وقت گزارتے۔ اس لیے میاں جی نے فیصلہ کیا تھا کہ حماد احمد ہی میرا کو لاہور کے تفریحی مقامات دکھائیں۔ فوزیہ فواد بھی انہیں یہی کہہ رہے تھے۔ پھر آج تم چھٹی لے آؤ گے نا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میاں جی آپ کہیں اور میں انکار کر دوں؟ حماد احمد سعادت مندی سے بولے، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ میاں جی کے ہونٹ مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔ حماد احمد نے میرا کی طرف دیکھا۔
جو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں ان گنت قندیلیں روشن کیے، حماد احمد کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حماد احمد خان نے آفس سے صرف 2 روز کی چھٹی لے لی تھی کہ اس سے زیادہ وہ تعمیر فاروقی کے ساتھ وقت نہ گزار سکتے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ انہیں تو دھیمے لہجے اور ہلکی مسکراہٹ والی ساحرہ پسند تھی، اور بھلا وہ کس طرح اونچے اونچے قہقہے لگانے والی بے باک میرا کو پسند کر سکتے تھے، مگر وہ میاں جی کے حکم سے انحراف نہ کر سکتے تھے۔ میرا جو بہت جولی لڑکی تھی۔ حماد احمد کی چھٹی کا پہلا دن تھا جب وہ میرا کو لے کر گھر سے نکلے۔ کس طرف چلنا چاہیے؟ انہوں نے گاڑی سڑک پر لاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، جہاں بھی لے جائیں، وہ ادا سے بولی۔ اچھا، وہ ہنسے۔ آپ کے اختیار میں۔ میرا کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ نہ صاحب، ہم مہمانوں کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتے۔ کیا خود کو ان کے اختیار میں دیتے ہیں؟ میرا نے ترچھی گردن کر کے انہیں دیکھا۔ وہ اس کا مقصد سمجھ کر بولے، اب اتنے بھی ارزاں نہیں ہیں کہ ہمارے ذہن و دل پر قابو ہو کر اپنے اختیار میں لے لیں۔ اچھا، تو مہمان اتنے ارزاں ہیں کہ آپ ان کے ذہن و دل پر قبضہ جما لیں؟ میرا نے الٹا سوال داغ دیا۔ میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کسی کے دل و ذہن پر قبضہ کر لیا ہے۔ اصل میں فتح کرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا کچھ فتح کر لیا ہے۔ میرا نے آہستہ سے کہا۔ وہ کچھ نہ بولے اور گاڑی ایک جھٹکے سے پارکنگ لائٹ میں روک دی۔ پہلے بادشاہی مسجد دیکھ لی جائے۔ مغل دور حکومت کی خوبصورت نشانی ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے، نیرا نے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر ان کی ہمراہی میں چل دی۔ فالسئی دوپٹہ بار بار کندھوں سے پھسلا جا رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ اسکارف باندھ لیتی تھی سر پر کہ بال اڑ اڑ کر چہرے پر نہ آئیں۔ تو فوزیہ نے زبردستی ہی سوٹ پہنایا تھا۔ پرسوں وہی ٹیلر کو پورے 1 درجن نئے ڈیزائن کے سوٹ سلوانے دے آئی تھی، جس میں سے کل شام اس نے 5 جوڑے اس کو دے دیے تھے۔ فوزیہ چاہتی تھی کہ وہ حماد احمد کے ساتھ جائے تو لباس کی حد تک مشرقی لڑکی ہو، چاہے ذہنی طور پر کتنی بھی اس میں مغربیت ہو۔ اس نے میرا کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اسے ہر صورت حماد احمد کے دل میں گھر کرنا ہے، اور اس نے بھی یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ فوزیہ نے زبانی طور پر اسے نہیں کہا تھا کہ وہ حماد احمد کے دل میں گھر کرے، مگر انداز تو بتا ہی دیتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا چاہتا ہے۔ بیوٹیفل۔ میرا نے بادشاہی مسجد کی سیڑھیاں عبور کیں اور ان کے مین گیٹ پر خوبصورت رنگین نقش و نگار دیکھ کر بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے یہ نکلا۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک ان رنگین نقوش کو اپنے کیمرے میں مقید کرتی رہی۔ پھر انہوں نے شاہی قلعہ دیکھا۔ شیش محل دیکھ کر تو میرا بہت ہی انسپائر ہوئی۔ حماد صاحب، کیا آج کا کوئی مرد ایسا شیش محل بنوا سکتا ہے؟ میرا نے پوچھا تو وہ ہنس دیے اور بولے، بھئی اور کسی کا پتہ نہیں، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تب ہی وہ جروکے کی تصویر بنانے لگی تو بولی، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں نا، یوں کریں کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کی تصویر بناؤں گا تو یہ جروکا اور وہ مینار پاکستان بھی تصویر میں آ جائے گا۔ حماد احمد نے مینار پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو میرا نے ان کی بات مان لی۔ پھر انہوں نے میرا کی بہت سی تصویریں بنائیں۔ جب بھی وہ میرا کو فوکس میں لیتے تو انہیں لگتا کیمرے کی آنکھ سے وہ ساحرہ کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کا ہاتھ رک جاتا، دھڑکن بڑھ جاتی۔ میرا ان کے اس طرح دیکھنے سے گڑبڑا کر رہ جاتی اور بے شمار خیال جگنو بن کر تیرنے لگتے۔ شاہی قلعہ کے باغ میں وہ میرا کے ساتھ ٹہلتے رہے اور میرا کو ان کے ساتھ اس طرح چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک تحفظ کا احساس اس کے رگو پے میں اترتا چلا گیا تھا۔ پھر حماد احمد نے اسے لنچ کروایا۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک دم ہی چھم سے خیالوں میں ساحرہ شمس آ گئی۔ کیا وہ اکیلی اس طرح میرے ساتھ گھوم سکتی ہے؟ اس طرح میرے ہمراہ تنہا ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتی ہے؟ انہوں نے میرا کی طرف دیکھا جو مچھلی چھری اور کانٹے سے کھانے میں مصروف تھی۔ میرا یعنی تعمیر فاروقی، بہت فرق ہے تم میں اور ساحرہ شمس میں۔ وہ تو سیپ میں بند موتی جیسی ہے جو لاجونتی کے پودے کی طرح اپنے آپ میں سمٹ جاتی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں الجھا کر بات نہیں کر سکتی۔ میں اسے دیکھوں تو اس کی پلکیں سرخ گالوں پر تھرکنے لگتی ہیں اور یہی ادا تو مجھے لوٹ لیتی ہیں۔ شرم و حیائی تو اس کا زیور ہے جو مجھے بے تحاشا پسند ہے۔ میرے آئیڈیل کے ایک ایک نقش پر وہ لڑکی جس کا نام ساحرہ ہے پوری اترتی ہے۔
حماد احمد کے خیالوں کی پتنگ کی اڑان اونچی اور اونچی ہوتی چلی گئی۔ اصل میں خیالوں کی ڈور انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جتنی ہی ڈھیل دے دی جائے وہ اوپر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ شام کے وقت وہ دونوں گھر پہنچے۔ حماد احمد تو اوپر اپنے کمرے میں چلے گئے کہ آج وہ خاص سے تھک گئے تھے۔ شہری کو ساحرہ کے گھر چھوڑنے کا خیال بار بار ذہن میں ڈنک مارتا رہا تھا۔ کئی بار انہوں نے میرا سے گھر چلنے کو کہا مگر وہ نہ مانی۔ شالامار باغ میں حوض کے کنارے گھومتے ہوئے ہی خاصا وقت بیت گیا اور حماد احمد کے بس میں نہ تھا کہ گزرتے وقت کو روک لیتے۔ انہیں یقین تھا کہ شہری ان کا انتظار کرتی رہی ہوگی، مگر کیا کرتے کہ میرا کے ساتھ مہمان نوازی بڑھا رہے تھے اور یہ مہمان نوازی انہیں خاصی مہنگی پڑی تھی۔ ہیلو فوزی، میرا نے فوزیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ناصر کو کپڑے بدلوا رہی تھی۔ آ گئیں؟ جی جناب۔ میرا نے پرس سائڈ ٹیبل پر اچھالا اور بیڈ پر دراز ہوگی۔ کیسا لگا سب؟ بہت اچھا اور بہت ہی مزہ آیا۔ مجھے یہاں آ کر احساس ہوا کہ ہمارا ملک بھی تاریخ و ثقافت کا انمول گہوارہ ہے۔ حماد احمد بور تو نہیں ہوا نا؟ فوزیہ نے پوچھا۔ میرے ساتھ اور کوئی بور ہو؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ میرا نے آنکھ بند کر کے شوخی سے کہا۔ ویسے وہ بہت آدم بیزار ہے، کبھی کسی گیدرنگ میں شرکت نہیں کرتا۔ فوزیہ نے ناصر کو کاٹ میں لٹا کر فیڈر اسے دے دیا اور خود میرا کے پاس آ بیٹھی۔ فوزی، میرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آدم بیزار ہے۔ اچھا ہے تمہیں شکایت نہیں ہوئی، ورنہ میں تو ڈر رہی تھی۔ ایک بات ہے فوزی۔ کیا؟ فوزیہ نے پوچھا۔ تمہارا دیور بالکل آئیڈیل ہے۔ کس کا؟ فوزیہ نے شوخی سے پوچھا۔ میرا ہی سمجھ لو، وہ نہایت بے باکی سے بولی۔ یوں لگتا ہے میرے اندر ایسے ہی مرد کی خواہش مچلتی رہی ہے، جب ہی مجھے آج تک کوئی اچھا نہیں لگا۔ اور حماد؟ سچ میرا؟ فوزیہ نے کچھ حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں یہیں رہوں گی۔ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ میرا سنجیدہ تھی۔ اتنی جلدی فیصلہ مت کرو میرا، ابھی اس کی عادات و اعتبار کا جائزہ لو پھر۔ مگر اس روز تو تم نے آتے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے اپنی دیورانی بنانا چاہتی ہو۔ میرا نے یاد دلایا۔ یہ درست ہے کہ میرے دل کی یہی خواہش ہے، مگر زبردستی دلوں کے سودے نہیں کیے جا سکتے میرا۔ یہ زبردستی کا نہیں، میرے دل کا فیصلہ ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور وہ آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا۔ وہ نہایت بے تکے طریقے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اب میں میاں جی سے بات کروں گی، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ حماد کے لیے لڑکی دیکھوں۔ فوزیہ نے اسے خوش ہو کر بتایا۔ اچھا؟ میرا کے چہرے پر خوشیاں لالی بن کر پھیل گئیں۔ انہوں نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے اور تم اتنی اچھی ہو، پھر بھلا وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یوں بھی مجھے یقین ہے تم انہیں اچھی لگی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی حماد سے نہ کہتے کہ تمہیں گھمانے کے لیے چھٹی لے لے۔ مگر تم ابھی ان سے بات نہ کرنا، میرا کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ فوزیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ پہلے میں یہ تو دیکھ لوں کہ حماد کے دل میں کیا ہے، پھر تم میاں جی سے بات کرنا۔ میرا نے وجہ بتائی۔ وہ کبھی بھی اپنے دل کا راز تم پر منکشف نہیں کرے گا، فوزیہ نے کہا۔ یار چھوڑو بھی، میرا زور سے ہنس دی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر وہ خود کہہ دے کہ وہ مجھے چاہتا ہے پھر؟ میرا نے آنکھیں گھمائی۔ تو معجزہ ہوگا۔ بس تو انتظار کر اس معجزے کا۔ میرا کی آنکھوں میں رنگ اتر آئے۔ مما، میں چاچو کے پاس جاؤں؟ یاسر جو کھلونوں سے کھیل رہا تھا ایک دم ہی بور ہو کر بولا۔ ابھی وہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا آرام کر رہا ہوگا۔ پھر میں کس سے کھیلوں؟ جاؤ میاں جی کے پاس، فوزیہ نے کہا۔ میں نے نہیں جانا، وہ منہ بنا کر بولا۔ چلو آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ میرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ نہیں جی، ہم تھکنے والوں میں سے نہیں ہیں، میرا ہنس کر بولی تو فوزیہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ یار فوزی، ایک کپ کافی پلا دو تو مزہ آ جائے، میرا نے کیرم پر گوٹیاں سیٹ کرتے ہوئے کہا تو فوزیہ فوراً ہی باہر چلی گئی۔ ہارن کی آواز پر شہری کا تیزی سے چلتا قلم رک گیا اور حالت ساحرہ کی بھی مختلف نہ تھی۔ روز ہی تو ہارن کی آواز سن کر اس کے دل سے کبوتر پھڑپھڑانے لگتے تھے۔ شہری نے اسے بتا دیا تھا کہ حماد احمد ہی اسے لینے اور چھوڑنے آتے ہیں۔ باوجود خواہش کے ساحرہ کبھی اسے نہ کہہ سکی کہ حماد احمد کو بلا لو۔ یوں بھی یہ فرض تو عابدہ بیگم کا تھا۔ اب بھی ہارن کی آواز پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں اور گال آپ ہی آپ دہک اٹھے۔ پھر اسے ایک دم لگا جیسے اس کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ شہری اس کے بھائی عابد سے کہہ رہی تھی، عابد ذرا سلطان ہوگا اسے کہنا انتظار کرے، میں 10 منٹ میں آتی ہوں۔ شہری کا پیغام پہنچانے کے لیے عابد باہر چلا گیا تو وہ پھر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔
اہم نوٹس تھے جو وہ نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی ساحرہ نے اسے پوچھا، آج تمہارے بھائی نہیں آئے؟ آج ان کا میرا کے ساتھ پروگرام تھا، شہری نے بے نیازی سے کہا۔ کون میرا؟ ساحرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ فوزیہ بابی کی کزن ہے، کینیا سے آئی ہے، شہری بتا رہی تھی، اور ساحرہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈھیروں پرچھیاں اس کے اندر اترتی جا رہی تھیں۔ اچھی لڑکی ہے، ساحرہ نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ بس یار ٹھیک ہی ہے، دولت ہر عیب چھپا لیتی ہے، یوں بھی وہ بہت ایڈوانس لوگ ہیں۔ شہری سر جھکائے لکھتی جا رہی تھی اور ساحرہ کی باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ اگر وہ اسے دیکھ لیتی تو شاید ساحرہ کے چہرے کی زردیاں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتیں کہ وہ اچانک کس آگ میں اپنا پور پور جلا بیٹھی ہے۔ اچھا ڈیئر، آج کا کام تو سمجھو ختم ہی ہو گیا، شہری نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ اب کل تک کے لیے خدا حافظ۔ شہرزاد ایک دم ہی کھڑی ہو گئی، اور پھر جب وہ چلی گئی تو ساحرہ کو لگا جیسے اچانک اس کے پیروں میں انگارے سے بندھ گئے ہوں، دل دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا ہو۔ میرا، میرا، یہ نام اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا۔ آج تمہارا اس کے ساتھ پروگرام تھا حماد احمد، آج تم نے اس کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا ہوگا جو کئی روز پہلے آنکھوں ہی آنکھوں میں میرے ساتھ کھیلا تھا، اور چپکے چپکے ہی مجھے میرے اندر کے تمام جذبوں سمیت جیت لیا تھا۔ کہیں اس وجہ سے تو تم نے مجھے نہیں جیتا کہ کل کو نارساؤں میں نام نہ ہو جائے۔ صرف اس تکبر میں اس نے مجھ کو جیتا تھا، ذکر ہو نہ اس کا بھی کل کو نارساؤں میں۔ مجھے یقین ہے حماد احمد، تم نے میری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی مشعل جلتی دیکھ لی ہوگی، تبھی تو بہت کچھ کہہ ڈالا تھا آنکھوں کی زبانی، اور میں بے وقوف دیکھو اعتبار کر بیٹھی، زمین پر رہ کر ہواؤں میں اڑنے لگی، آسمان کے تاروں کو مانگ میں بھرنے کی تمنا کر لی۔ یہ ہم لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں حماد احمد، کوئی من پسند مرد والہانہ نگاہ ڈالے ہم پر تو تصور کی دنیا میں محل بنانا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ محل دھڑام سے ہم پر گرتے ہیں تو ان کے ملبے پر بیٹھ کر آنسو بہانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، رونے کی سکت تک باقی نہیں رہتی۔ میں چاہتی ہوں حماد احمد کہ تمہارا خیال بھی نہ آئے، مگر تنہائی میں تمہارا خیال عذاب بن کر میری روح چھلنی کرتا ہے۔ ذہن کے ہر روزن سے جھانکتے ہو، اپنی طرف بلاتے ہو، ہنستے ہو، مناتے ہو، اور میں تمہارے ساتھ خیالوں کی حسین وادی میں دور تک نکل جاتی ہوں۔ میرا تو وہ حال ہے حماد کہ پاؤں شل ہو چکے ہیں، پھر بھی تمہارے ساتھ چلنے کا شوق مجھے آگے بڑھا رہا ہے۔ مگر حماد، اب میں اپنے وجود کی تمام تر ہمتوں کے ساتھ اپنے ذہن و دل کو تمہارے حصار سے نکال لوں گی۔ ہاں، میں تمہارے طلسم سے آزاد ہو جاؤں گی کہ تم میرے نہیں ہو۔ تم تو میرا جیسی لڑکی کے مقدر کا ستارہ ہو، تم نے تو اس کی زندگی کے افق پر مثل چاند چمکتا ہے۔ میں کیوں بے وقوف بنی رہوں؟ حقیقت ہے فرار حاصل نہیں کروں گی، میں انسان ہوں، کوئی کبوتر تو نہیں جو کہ آنکھیں بند کر لے، سمجھتا ہے کہ بلی چلی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے فراز، اور میں فرار نہیں ہوں گی۔ ساحرہ سوچتی رہی، اور چپکے چپکے کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے کہ ابھی وجود کی ساری چاہتوں اور جذبوں کے ساتھ اس نے حماد احمد سے محبت کرنی شروع کی تھی کہ ایک دم ہی میرا کے نام کا پتھر اس کی راہ میں آ گیا تھا، جس سے ٹھوکر کھا کر وہ سنبھل کر راہ بدل دینے پر مجبور ہو گئی تھی، اور یہی مجبوری اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بن کر بہتی چلی جا رہی تھی۔ حماد احمد کھانے کے لیے میز پر آئے تو شہری نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا، جبکہ میرا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ کیسی ہو شہری ڈیئر؟ حماد احمد اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے، مگر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کچھ؟ حماد نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ آپ بس مجھ سے بات نہ کریں، وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ کیوں بھائی؟ میاں جی نے پوچھا۔ میاں جی پتہ ہے، میں بائی کا انتظار کرتی رہی، اور مجھے ساحرہ کے ہاں جانے میں بھی دیر ہوگی، حالانکہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ سپہر کو لوٹ آئیں گے۔ اوہ! حماد احمد کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے۔ تو اس لیے موڈ آف ہے میری بہنا کا؟ یہ معمولی بات تو نہیں۔ شہری نے حماد کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئے۔ سو سوری ڈیئر، اب دیکھو نا، میرا صاحبہ ہماری مہمان ہے، آج کی غلطی معاف کر دو۔ ایسی غلطیاں معاف نہیں ہوتی جن میں دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ شہری منہ بنا کر بولی تو حماد احمد کے دل میں درد سا ہونے لگا۔ جانی، تمہیں کیا معلوم کہ نقصان تو میرا بھی ہوا ہے۔ ساحرہ کے ہاں تمہیں چھوڑنے جاتا ہوں
تو اس کی خوشبو آتی ہے، آج خوشبو بھی نہیں پائی میں نے، اور دل بے قرار کی بے چینیاں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ وعدہ کریں کہ آئندہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ شہری نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیے اور شہری کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ پھر سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ دوسرے روز بھی حماد احمد نہ چاہتے ہوئے بھی میرا کے ساتھ راوی پر چلے گئے۔ جہانگیر اور نور جہان کا مقبرہ دکھایا، اسے کشتی کی سیر کرائی، اور جو ہی سپہر ہوئی وہ اسے لے کر گھر آ گئے کہ شہری ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی 2 روز کی چھٹیاں ختم ہو گئی تو پھر وہی روٹین شروع ہو گئی۔ صبح آفس جاتے، واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کرتے اور پھر شہری کو ساحرہ کے ہاں چھوڑنے چلے جاتے۔ پھر وہیں سے وہ کبھی عادل اور کبھی اشفاق کے ہاں چلے جاتے تھے۔ پھر واپسی پر شہری کو لیتے ہوئے گھر آ جاتے۔ میرا نے 3-4 بار ان کی یہی مصروفیت دیکھی تو فوزیہ کو ساتھ لے کر اعظم خان کے پاس چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ حماد احمد اس کے پیچھے بھاگ بھاگ آئیں گے، مگر یہ تو اس کی بھول تھی، کیونکہ حماد احمد کو پتہ چلا تھا کہ وہ شہرزاد کاٹج سے چلی گئی ہے، تو انہوں نے سوچا خس کم جہاں پاک وہ شاعری کو ساحرہ کے ہاں چھوڑنے جاتے تو ان کا دل ہمک ہمک کر خواہش کرتا کہ کاش اس کافر ادا کو دیکھ لیں جن سے راتوں کی نیند اور دن کا چین چرا لیا تھا، مگر وہ شاعری کو چھوڑ آتے، لیکن ساحرہ شمس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پاتے۔ یہ بے قراری بڑھتی گئی، ساحرہ جوں جوں چھپتی تو اسے دیکھنے کی لگن بڑھتی جا رہی تھی۔ فوزیہ میرا اور بخت جہاں کے ساتھ گاؤں جا چکی تھی، وہاں سے انہوں نے چترال جانا تھا، مگر بخت جہاں تو شاعری کے ایگزام کی وجہ سے واپس آ گئی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا تینوں بابیاں بھی گھر میں نہیں ہیں، شاعری کو دقت ہوگی، اس لیے وہ لوٹ آئی تھیں کہ شاعری کے ایگزام کے بعد اسے لے کر گاؤں چلی جائیں گی، مگر شاعری کے امتحان ختم ہو گئے تھے اور وہ گاؤں نہ گئی تھی۔ اکیلے گھر میں حماد احمد کے ساتھ بہت انجوائے کرتی۔ حماد احمد روز شام کو اسے لانگ ڈرائیونگ پر لے جاتے، وہ اب اسے موٹر چلانا سکھا رہے تھے۔ نہر کے کنارے وہ ڈرائیونگ کرتی رہتی۔ شکیلہ اعظم بھی اب روز ہی آ جاتی تھیں اور کتنی دیر تک میاں جی اور بخت جہاں سے چپکے چپکے باتیں کرتی رہتی۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا حماد احمد کو پتہ نہ تھا، چونکہ تو اس روز جب وہ اور شاعری گاڑی میں بیٹھے سپر مارکیٹ کے سامنے ہی آئس کریم کھا رہے تھے تو شاعری نے کہا، آپ پر حسن کے جال پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید جلد آپ جال میں پھنس جائیں بھائی۔ جال؟ کیسا جال؟ حماد احمد نے حیرت سے شاعری کو دیکھا۔ سیدھی سی بات ہے، میرا بیگم آئی ہی اسی لیے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فوزیہ بابی کی بھی یہی مرضی ہے کہ اسے آپ کے گلے کا ہار بنا دیا جائے، تبھی تو بیگم اعظم کی آمد و رفت آج کل بڑھ گئی ہے۔ شاعری نے صاف صاف کہہ دیا۔ کیا بے تکی ہانک رہی ہو؟ حماد احمد کے دل میں یہ بات میخوں کی طرح اتر گئی۔ پتہ تو تب آپ کو چلے گا جب میاں جی آپ سے پوچھیں گے۔ سچ بتاؤ، ایسی بات ہے گھر میں؟ حماد احمد بہت گھبرا رہے تھے، گھر کی فضا تباہ ہو رہی ہے۔ یوں بھی کل میاں جی فوزیہ بابی کی امی سے کہہ رہے تھے کہ میں حماد سے بات کروں گا۔ شاعری نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے شاعری، حماد احمد نے جلدی سے کہا۔ لیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی بابی نے اسے میرے سر منڈ دیا تھا۔ میاں جی نے بھی بخوشی کہا کہ میں اسے تفریح کراتا پھروں۔ تمہاری بات سچی لگتی ہے شاعری، اگر میرا چاہتی تو اعظم انکل کے ہاں رہ سکتی تھی، زیادہ رشتہ دار ہی تو انہی سے ہے، اور اسی شہر میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ پھر منیر اور منور بھی تھے جو اس کا شوق پورا کر سکتے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ سب نے مجھے ڈبل کراس کیا۔ حماد احمد نے ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ شدت جذبات سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا، میرا اچھی لڑکی ہے، شاعری نے شرارت سے کہا۔ تم بھی یہی کہہ رہی ہو؟ حماد احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا اچھی لڑکی ہے، ماڈرن سوسائٹی موو کر سکتی ہے، اور نہیں چاہیے مجھے ایسی بیوی جو مرد کو انگلیوں پر نچا دے۔ ایسی عورتیں صرف تھوڑی دیر کی رفاقت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، ساری زندگی ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تیزی سے بولے۔ پھر کیسی بیوی چاہتے ہیں آپ؟ شاعری نے پوچھ ہی لیا۔ تب حماد احمد کا جی چاہا کہہ دیں، ساحرہ شمس جیسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہتا ہوں میں، مگر وہ کہہ نہ سکے۔ آپ کی کوئی پسند تو ہے نا؟ شاعری نے انہیں سوچوں میں غلطاں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ لفظ گولی کی طرح ان کے ہونٹوں سے نکلا۔ کون ہے وہ؟ شاعری نے کہا، حالانکہ پہلے بھی وہ یہی سوال ان سے کر چکی تھی اور آج پھر پوچھ رہی تھی۔ بس ہے وہ پھولوں کی طرح نازک، شرم و حیا کی پتلی۔ تب اچھی ہوگی؟ شاعری کی آواز میں اشتیاق برس رہا تھا۔ ہاں، بہت اچھی کہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ وہ جذب سے بولے۔ مجھے ملائے نا اس سے، وہ مچھلی۔
یہ میرا والا معاملہ کلیئر ہو پھر میں تمہیں ملواؤں گا، ساتھ دو گی نا؟ حماد احمد نے نہایت آس سے اس کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے آپ ہی کا ساتھ دوں گی، وعدہ؟ حماد احمد نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا تو شہری نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور حماد احمد نے اس کی پیشانی چوم لی۔